आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 30 अक्टूबर 2024 और मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे हिजबुल्लाह के आगे पस्त हुआ इजराइल, सीज फायर के लिए नेतन्याहू ने की बड़ी बैठक, अमेरिका ने भी खोले सीज फायर के लिए घोड़े, बाइडेन ने मिडिल ईस्ट भेजे अपने 2 दूत, हिजबुल्लाह ने 19 ऑपरेशन से चौंकाया, कई सेटलमेंट्स और टैंक पर कहर बरपाया। अमेरिकी इलेक्शन से पहले गजा में भी सीज फायर की कोशिशें तेज, हमास ने भी दिया पॉजिटिव जवाब। गजा पर इजराइल ने ढाया कहर, एक दिन में 150 फिलिस्तीनियों की मौत। ईरानी कमांडर का दावा, ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ की थी 25 दिन तक तैयारी, फिर भी हमला निकला फुसकी और 1 लाख यूक्रेनी फौजी ड्यूटी छोड़कर भागे, रूस से जंग हुई मुश्किल। तो दोस्तों, थोड़ा ये हेडलाइन शो का वक्त तब्दील हो गया क्योंकि एक हेडलाइन शो या एक मिडिल ईस्ट मॉर्निंग आपको सुबह में देने लगे हम 3 दिन से, और ताज़ा खबरें मिल सके इसलिए थोड़ा नीचे खिसका दिया टाइम को। तो माजरत। सबसे पहले हिजबुल्लाह से सीज फायर की जो बातचीत करने शुरू कर चुका है अमेरिका और इजराइल, क्या हिजबुल्लाह के आगे ये लोग पस्त हो गए हैं? क्या वजह है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहली खबर का रुख करते हैं कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल सीज फायर करने जा रहा है, उसका दिल मचल रहा है। नेतन्याहू के दावे हैं कि हमने हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि आईडीएफ का बड़ा नुकसान हो रहा है, इसीलिए जंगबंदी की कोशिशें तेज हो गई हैं। साथ ही अगर ये टेंशन और बढ़ी इन दोनों के बीच तो मिडिल ईस्ट पूरा झुलस सकता है, जो कि अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। लिहाजा वॉशिंगटन की सलाह पर नेतन्याहू लेबनान से कदम पीछे खींचने जा रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दूत, उनके एनवॉय अमोस हॉस्टिन और ब्रेट मैकगर्ग जुमेरात को इजराइल पहुंच रहे हैं। उम्मीद है पूरी। ये फैसला कल देर रात हुआ है कि ये दोनों आएंगे इजराइल। क्यों हुआ है कल देर रात? क्या हुआ? कल देर रात एक बैठक हुई टेल अवीव में और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मीटिंग को लिया। इसमें कौन था? सिक्योरिटी पर्सनल, सबसे बड़े सिक्योरिटी से जुड़े हुए ऑफिशियल्स, इंटेलिजेंस के चीफ और पॉलिटिकल ऑफिशियल्स के साथ नेतन्याहू ने मीटिंग की और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच मुमकिन डिप्लोमेटिक समझौते पर चर्चा करने के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया था, क्योंकि कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। ये योव गैलेंट ने भी कहा था परसों, हमने आपको बताया था। इसीलिए डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जा रहा है कि चलो चाय पकौड़े खाएंगे, बात करेंगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक सॉल्यूशन या डिप्लोमेटिक समझौते में हिजबुल्लाह को सरहद से पीछे हटाना, लेबनानी आर्मी को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में अपने हजारों फौजियों को भेजना शामिल होगा, यानी लेबनान की सरहदों से साउथ की हिजबुल्लाह पीछे चला जाए, लतानी रिवर के पीछे, और लेबनान की आर्मी यहां आ जाए। इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह को निशाना बनाने और उसे लेबनान में फिर से रीग्रुप होने, संगठित होने से रोकने के लिए उसे पूरी आजादी मिले इस पूरे इलाके में। लेकिन इस शर्त पर लगता नहीं कि हिजबुल्लाह इसके लिए मान जाएगा। हिजबुल्लाह लतानी रिवर के पीछे चला जाएगा, ये एक बड़ी बात थी, लेकिन उस पर ऑपरेशन करने की आजादी इजराइल को मिलती रही, ये कैसे होगा? फिर ये सीज फायर कैसा है? जरा इधर देखते हैं। ये बाइडेन के एडवाइजर आ रहे हैं इजराइल लेबनान डील के लिए, ये आपने अभी देखी होगी बीच में हेडलाइन। एक्सियोस के हवाले से खबर अल-मायदीन ने भी छापी, हॉस्टिन है ये। अब ये जो है भाई साहब क्या बात करेंगे पता नहीं, और क्या इस पर हिजबुल्लाह भी राजी होगा पता नहीं, लेकिन ये कसरतें हैं क्यों? ये सब इलेक्शन से पहले, नवंबर कल शुरू हुआ परसों, नवंबर में इलेक्शन अमेरिका के, और अगर बढ़ गई इधर टेंशन तो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पस्तगी, खस्ता हाली, इस सब की निशानी बन जाएगी। द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देखिए, पीएम सेड मीटिंग ऑन लेबनान डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। इन्होंने लेबनान के डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन को लेकर मीटिंग की। उस दौरान कहा क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने? जरा सुनिए, 80% हमने रॉकेट तबाह कर दिए हैं, या हिजबुल्लाह ने अपने 80% रॉकेट खो दिए हैं, उनके पास से खत्म हो गए। कैसे? या तो इजराइल ने हमला करके उन्हें तबाह कर दिया, या खुद हिजबुल्लाह ने हमले किए इतने उसमें खत्म हो गए। नहीं, उनके पास 1.5 लाख रॉकेट थे, ये बात पहले आई थी सामने। तो अभी क्या इन्होंने इतने अड्डे तबाह कर दिए? अब जब तुमने तबाही कर दिया, 80%, 20% भी कर दो, रदवान फोर्स को उड़ा दो, हिजबुल्लाह को पूरा खत्म करो और जाओ लेबनान, साउथ लेबनान पर कब्जा कर लो। काहे डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हो? क्यों सीज फायर के लिए बात कर रहे हो? क्यों अमेरिका के एनवॉय आ रहे हैं? अगर सब चंगा सी कर दिया है खत्म तो करो ना। 1 साल से गजा में तो आप सीज फायर के लिए राजी नहीं हुए, आज अचानक क्या हो गया कि हिजबुल्लाह से सीज फायर के लिए राजी हो गए? जो दिखा रहे हो फिल्म वही है, या जो छुपा रहे हो वो है पूरा ड्रामा? असल में बड़ा नुकसान हो रहा है आईडीएफ को।
ٹینک بھی اڑ رہے ہیں اور فوجی بھی لگاتار مارے جا رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں. اتنی تیزی سے فوجی اسرائیل کے نہیں مرتے تھے جتنے لبنان میں گراؤنڈ آپریشن شروع ہونے کے بعد مرے ہیں. اب ذرا دیکھ لیجئے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے خبر جو المایدین نے چھاپی ہے کہ اسرائیل کے اینالسٹ, ان کے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ونٹر از کمنگ, اور ونٹر میں اسرائیل کو حزب اللہ کے ساتھ جنگ بھاری پڑے گی, کیونکہ یہ جو علاقہ ہے یہاں پر پوری ٹریننگ, ہم نے حزب اللہ کی ویڈیو دیکھے ہیں, وائٹ جرسی میں پہنے ہوئے برف کے اندر ان کی لڑاکے ٹریننگ کر رہے ہیں. دنیا کے ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ حزب اللہ جو ایک بہت ویل آرگنائزڈ آرگنائزیشن ہے, موومنٹ ہے, ان کے فائٹرز کے پاس ایکسپیرینس ہے, بس ان لوگوں کے پاس فائٹر جیٹس نہیں ہیں, امریکہ سے کہ جیسے بڑے بڑے بم نہیں ہو جو اسرائیل کے پاس ہے. فائٹر جیٹس ہوتے, وہ بم ہوتے تو یہ جنگ کب کی ختم ہو چکی ہوتی برابری پر. لیکن ابھی بھی اس کے نتیجے نہیں نکلے, نہ غزہ میں اور نہ ہی لبنان میں. فی الحال یہ جنگ مہنگی پڑے گی ونٹر میں, جاڑوں میں, اسی لیے کیا جاڑوں سے پہلے, شروع ہونے سے پہلے, ٹھنڈ شروع ہونے سے پہلے, اور ادھر تو ہلکی ہلکی ہو چکی ہے, اس سیز فائر کو لایا جا رہا ہے اسی وجہ سے کہ ٹھنڈ سے پہلے فیصلہ آ جائے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لیبنیز آرمی جو ہے 8,000 ٹروپس جو ہے وہ یہاں پر ڈپلوائے کرے گی. ماریو نوفل نے یہ جانکاری دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ بھائی, اور ایکزیوس کی رپورٹ کے حوالے سے دی ہے, انہوں نے کاپی کر کے ہی یہ دیا ہے کہ لتانی ریور سے پیچھے حزب اللہ کو بھیجنے اور اپنے ہتھیار ڈالنے, اس سب کے لیے حزب اللہ مجھے نہیں لگتا کہ راضی ہو جائے گا. تو یہ کون سا خواب ہے جو دیکھا جا رہا ہے, کہ اس طریقے کی کوششیں کیوں ہوتی ہیں, اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا یہ ایک ٹریڈ مارک لگتا ہے کہ دیکھو ہم نے تو چاہا تھا سیز فائر ہونا لیکن وہ نہیں مانے تو ہم کیا کرتے, حملے کرتی. حزب اللہ نے آج پھر زبردست طریقے سے حملے کیے ہیں, 19 آپریشنز انجام دیے ہیں. اینٹی زائنسٹ آفینسو انہوں نے جو ہے اب اختیار کر لیا ہے, نہ ڈیفنس ہو رہا ہے نہ اینٹی آئی ڈی ایف آفینسو ہے, یہ اینٹی زائنسٹ آفینسو ہے. اور اس کے تحت کچھ رہائشی علاقوں پر بھی زبردست طریقے سے حملے کیے گئے ہیں, راکٹ سے, مورٹار سے, القیام ہے وغیرہ, اور بہت سے کافر و فرادیم ہے, اور مکلود تارشیہ ہے, جلول اہم ہے, بہت سے علاقے ہیں. اور کچھ کے جہاں تک ابھی شروعاتی رپورٹس ہیں, کچھ سیٹلرز اور فوجی زخمی ہوئے ہیں, کچھ مارے گئے ہیں, لیکن ابھی کنفرمیشن نہیں, اس لیے ہم وہ نہیں کہیں گے. لیکن اسرائیل کا بھی نقصان ہو رہا ہے, لبنان کا تو جو ہو رہا ہے وہ ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں. حماس کچھ پازیٹیو ہوا ہے سیز فائر کو, لیکن بات کیا ہے, یہ ہے کہ حماس نے کہا ہے کہ جو فریق لگی ہوئی ہیں غزہ میں سیز فائر کو لے کر, جو میڈیٹرز لگے ہیں, ہم ان سب کی بات کا, ان کی خواہش کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم غزہ میں سیز فائر کو تیار ہیں, لیکن بات وہی ہے, جو شرطیں ہیں وہ بالکل جائز ہیں. فلسطینیوں کے حقوق, ان کے وقار, اس سب کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوگا. فلسطین پورا کا پورا خالی کرنا ہوگا, غزہ پورا کا پورا آئی ڈی ایف کو چھوڑنا ہوگا, ایک ایک فوجی باہر نکلے گا, پوری طریقے سے غزہ کی گھیرا بندی اٹھائی جائے گی, اس کو جو سیج کر رکھی ہے وہ ہٹائی جائے گی, اور ریکنسٹرکشن غزہ میں شروع ہوگا. فلسطینی قیدی ہم نے جتنے مانگے چھوڑے جائیں گے, تب جا کر ہوسٹیج ڈیل ہوگی, تب جا کر سیز فائر ہوگا. اب مجھے سمجھ نہیں آتا, اسماعیل ہانیہ نہیں رہے, یحییٰ سنوار نہیں رہے, بڑے بڑے نیتا جس آرگنائزیشن کے چلے گئے ہوں, وہاں یہ فیصلے کون لے رہا ہے؟ اور یہ بات سمیع ابو زہری نے کہی ہے, جو کہ حماس کے اسپوکس پرسن ہیں, جن کا آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے حماس اب بھی کہیں بہت مضبوط ہے, جو اب بھی اپنی شرطوں پر اڈے گئے. وہ کہہ رہے ہیں ہم پازیٹیو لے رہے ہیں آپ کی بات کو, ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں, کر لیجئے, لیکن یہ ساری شرطیں جو تھیں وہ ہیں, وہ رہیں گی. اس سے ایک طرف نیچے نہیں آ کر ہم بالکل آپ کی بات نہیں مانیں گے. یہ جنگ چل رہی ہے, چلتی رہے گی. انہیں بھی پتا ہے, جتنی کہتے نا, اگر آپ طاقتور پہلوان کو بھی بہت دیر تک رنگ میں رکھتے ہو تو وہ تھک کر گر جاتا ہے. یہ کام ہو رہا ہے, کہتے مار کھاتے رہو پھر اس کے بعد مارنا. تو یہ تیار نہیں ہو رہے ہیں سیز فائر کو. سر بڑھتے ہیں آگے. اسرائیل کے لگاتار حملے جاری ہیں, بری طریقے سے تباہی مچا رہا ہے. اس کے پاس ایڈوانس ہتھیار ہیں, امریکہ سے ملے ہوئے ہدیے کے طور پر, خیرات کے طور پر جو میزائلیں ہیں, بڑے بڑے بم ہیں, وہ گرا رہا ہے اپنے فائٹر جیٹ سے. ان کے پاس ایئر فورس ہے. کیا ہے نظارہ؟ 150 کی فگر آتی ہے, کل بھی 100 سے زیادہ کی فگر. 150 لوگ غزہ میں ایک دن میں مارے گئے. آپ ذرا تصور کر کے دیکھیے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور لوگ سیز فائر کی ہیومینیٹیرین باتیں, یہ سب لوگ انسانیت کے پاپا بنتے تھے. صدام حسین کو لے کر, معمر غدافی کو لے کر, اور نہ جانے کسے کسے لے کر, بشار الاسد کو لے کر, یہ سب لوگ انسانیت کی جو بات کرتے تھے, آج سب حیوانیت پر چپ ہیں. ان سب کو ان میں ہم نے تو نہیں دیکھا, اسد نے یا
صدام نے، سب نے کیے ہیں، کوئی حکمراں دودھ کا دھلا نہیں ہے. آج آپ جنہیں مان بھی رہے ہیں نا، وہ ان سے بھی نفرت کرنے والے، کھسیانے والے بہت ہیں، اور ان کے پاس بھی آپ جسے چاہتے ہیں ان کی جرموں کی لسٹ ہوگی. پاور ہمیشہ، طاقت جو ہے ہمیشہ نا، وہ جوتے سے چلتی ہے. سر یاد رکھیے گا، یہ وہ دور نہیں ہے جو انصاف، حق پسندی، سچ، محبت، اس سے حکومت چل جائے. نہیں، جوتے سے چلتی. جس کے جوتے میں زور ہوگا وہ حکومت کرے گا، اور جوتے میں جب زور ہوگا تو کوئی پٹے گا. ظاہر سی بات ہے، وہ متاثر ہوگا، وہ نہیں آپ کو چاہے گا. میں جو کہہ رہا ہوں سمجھیے گا. لوگ برا بہت مان جاتے ہیں. ہمارے اندر سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم اپنے مجازی خدا بنا لیتے ہیں. خدا بنا کے پوجنے لگتے ہیں، کسی وقت میں کسی کو، کسی وقت میں کسی کو. یہ نہیں ہونا چاہیے. غزہ میں لوگ مارے جا رہے ہیں. خان یونس میں ریفیوجی ٹینٹس پر بڑا حملہ ہوا. لوگ سو رہے تھے، بچے سو رہے تھے، وہ سوتے رہ گئے. جب غبار اڑتا ہے نا، جب بھی کسی بم کا، آپ سچ مانیے گا، یہ بڑی ویسی سی بات ہے. غبار جب اڑتا ہے کسی بم کے گرنے کے بعد، اس عمارت کا آگ کا گولہ نکلتا ہے، میں سوچتا ہوں کہیں سے کوئی روح جاتی ہوئی دکھ جائے. آپ سوچئے گا، بڑی سنکی پن کی بات ہو سکتی ہے. وہ بچوں کی، ماؤں کی، عورتوں کی روحیں اس غبار، اس آگ کے شعلے کے ساتھ اوپر اٹھتی ہوں گی. اس نظریے سے کبھی سوچئے. صرف وہ گولہ نہیں اٹھتا ہے، وہ غبار نہیں اٹھتا. ایران کے کمانڈر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 25 دن تک عراقی ایئر سپیس میں فرانس، برٹین اور امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل نے ایران پر ہوائی حملے کرنے کی باقاعدہ پریکٹس کی، ڈرل کی. سمجھے؟ انہوں نے اسے یوز کیا کہ کیسے جائیں گے، کہاں تک جائیں گے، فائٹر پلین کہاں تک جائیں گے، یہاں سے داغیں گے، یہ پوائنٹ رہے گا، ایسے کر کے. اور لیکن ان کمانڈر نے کہا کہ ایران نے اس کے باوجود اسرائیلی بیلسٹک میزائلز کو ڈسٹروائے کر دیا، تباہ کر دیا. ان کمانڈر کا نام سیاری ہے. یہ ایران کے ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری ہیں. انہوں نے یہ بات کہی ہے نیشنل کانگریس میں اکتوبر 29 کو کہ ہم نے جو ہے ان کے بالکل پھس کر دیا. ہم لوگ بھلے انہوں نے عراقی ایئر اسپیس میں غیر قانونی طریقے سے پریکٹس بھی کی، اسرائیل کی ہتھیلی فرانس نے بھی لگائی، برٹین نے بھی لگائی، امریکہ نے بھی لگائی، لیکن کیا؟ کچھ نہیں. حالانکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم نے بہت کچھ تباہ کر دیا. اب ایران اس طریقے سے نہ کبھی جواب دے سکے گا، نہ حملہ کر سکے گا، کیونکہ ان کی میزائل فیسلٹیز، پروڈکشن یونٹ سب ہم نے تباہ کر دی. اسلامک ریزسٹنس موومنٹ جو عراق میں ہیں، انہوں نے بھی آج اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل پر پھر سے ڈرون سے حملے کیے ہیں اور کئی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے. یہ بھی اپنے حصے کے حملے کر رہے ہیں، لیکن غزہ کا سولوشن اس سے نہیں ہو رہا، اور اب تو لبنان کا بھی نہیں ہو رہا. دونوں جگہ بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں. یوکرین سے ایک خبر ہے. یہ یوکرینی پارلیمنٹ میں بتایا گیا ہے، ان کے ممبر آف پارلیمنٹ نے بتایا ہے، انا اسکروہود نے، کہ بھئی 1 لاکھ یوکرینی فوج چھوڑ کر بھاگ گئے، جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے. انہوں نے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت یوکرین کی فوجیوں کے ٹوٹے سے جوجھ رہی ہے. بہت زیادہ انہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں. اسی لیے ابھی خبر ہم نے 2 دن پہلے پڑھی تھی کہ پتہ چلا ہے ولودیمیر زیلنسکی نے بھاڑے کے فوجی لیے ہیں دوسرے ممالک سے، جو ان کے لیے روس سے جنگ لڑ سکے. ایچ ایل شو میں اتنا ہی. صبح میں شو آتا ہے، اس کی وجہ سے یہ دیر ہو گیا، تھوڑا کھسکا دیا ہے تاکہ آپ کو تھوڑی اپڈیٹڈ خبریں ملیں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے. آزاد بول انڈیا دیکھتے رہیے.